बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान में अंदरूनी सियासत, पाकिस्तानी सियासत, ये हमेशा ही हलचल का शिकार रही। जो भी पार्टी हुकूमत में आती है उसके पीछे अपोजिशन लग जाती है और लगातार ये कोशिश रहती है कि इस हुकूमत को किसी न किसी तरह गिराया जाए। और बुनियाद यही होती है अमूमन कि जो पार्टी जीत के, इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाती है वो कहती है कि इलेक्शन फेयर थे, और जो पार्टी हार के अपोजिशन में जाती है वो कहती है कि इलेक्शनों में रिगिंग हुई, धांधली हुई। हकीकत ये है कि रिगिंग ये सारे करते हैं। जिस तरह के करप्शन ये सारे करते हैं, इसी तरह रिगिंग भी सारे करते हैं। और इसमें कभी तस्लीम नहीं किया, कभी किसी के अंदर ऐसी अखलाकी जुर्रत नहीं आई कि वो वाकई निज़ाम को ठीक करना चाहता हो तो वो एतराफ़ करे कि इस निज़ाम की ख़राबियाँ हैं क्या, और ख़राबियाँ ये लोग जानते हैं, खुद ही करते रहे। अब जब से इमरान खान हुकूमत में आए, पहले तो ये राग अलापना शुरू किया कि इनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को इलेक्शन करवाने का काम, ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने सौंपी इस वजह से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पे एतमाद नहीं करती। एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की पुलिस, अपने अपने आकाओं की खिदमत। नतीजा ये है कि इलेक्शन में कोई भी मुतमईन नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती कि अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया। और मेरा मशवरा तो यही होगा कि आइंदा कभी भी अफवाज पाकिस्तान इलेक्शन के नज़दीक भी ना आए। लेकिन बारसूरत ये खेल शुरू हुआ पहले दिन से कि अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान को मदद की। ये कोई नहीं सोचता कि तीन दफ़ा जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने क्या भलाई की, सवाए अपनी जेबें भरने के उन्होंने काम क्या किया। लिहाजा अगर अवाम ने ये सोचा कि उनको कोई तीसरी ऑप्शन मिल जाए ताकि उसको भी वो ट्राई कर लें, तो इसमें गलत बात क्या है। ये दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN, जो कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो ये सोचती हैं कि सिर्फ हुक्मरानी उन्हीं का हक़ है और किसी का नहीं है। तो ये एक बदकिस्मती यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल, इल्ज़ाम तराशियाँ ये देखनी पड़ती हैं। फिर इमरान खान को सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि आपकी पार्लियामेंट में शोर शराबा, बिल आखिर पार्लियामेंट बेकार होकर रह गई, कोई काम नहीं किया। और हर वक्त साजिश। इस सारी साजिश के चेयरमैन, साजिश के हेड मौलाना फजल रहमान बेरोज़गार हो गए, ख़ुद पार्लियामेंट से बाहर रह गए, और लिहाजा उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की या बना ली कि इस हुकूमत को किसी न किसी तरह उन्होंने निकालना। ये 3.5 साल एक दिन भी वो चैन से नहीं बैठे। उन्होंने हर तरफ जाल फैलाए, इस हुकूमत को गिराने के लिए मेहनत की, जोड़ तोड़ किए, साजिशें की। नतीजा ये कि आज फिर ये इकट्ठे हो गए और अब प्रोग्राम ये है कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है और इस हुकूमत को गिराना है। उसके लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया, और जो जोड़ तोड़ हुआ, मिलना मिलाना, उसमें दावा ये किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 अरकान वो नून लीग के साथ तावन करने को तैयार है, और इसी तरह को 2-3 और अरकान हैं जो JUI के कहने पे उनके साथ तावन करने को तैयार है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कोई 24-25 के करीब हुक्मरान पार्टी से लोग ऐसे मिलने के लिए तैयार हैं जो कि नो कॉन्फिडेंस यानी तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ यह तहरीक अदम एतमाद के अलावा मुलाकातें जो हैं वो की गई काफ लीग से भी, उनकी लीडरशिप से, और MQM से भी। अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोलिशन की पार्टीज़ हैं। अगर वो पार्टी पूरी दोनों पार्टियां छोड़ जाएं तो मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है इमरान खान की। लेकिन ये कहते हैं कि हम उनसे मुलाकातें इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो मिल जाएं
تو پھر عمران خان بہت ہی کمزور ہو جائیں گے. یہ وہ چیز ہے. اور بہانہ کیا ہے؟ ملک جی لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ملک کو بچانا ہے، اس لیے ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں. اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ جن کو پولیٹیکل جو پولیٹیشنز عمران خان کی پارٹی سے نون لیگ میں یا کسی اور میں آنا چاہتے ہیں، کیا وہ سودے بازی کے بغیر آئیں گے؟ وہ بکاؤ مال. یہاں آنے میں ان کو مسئلہ یہ ہوا کہ امیدیں تھیں کہ عمران خان کی پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں آئیں گے تو بہت کچھ ملے گا، لیکن نہیں ملا. اب جو نا امیدی نظر آتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ آگے سودے بازیاں شروع کریں گے. اور ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ بکاؤ مال موجود ہوتا ہے، جو ایک پارٹی سے دوسری سے تیسری جاتے ہیں، ہر ایک سے اپنی قیمت پوچھتے ہیں، اور جہاں بھاؤ اچھا لگتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بولی دی ہو، لیکن وہ اپنی پوری کی پوری قیمت وصول کریں گے اگر وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نو کانفیڈنس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اپنے لیے مانگیں گے. پہلے تو یہاں پہ اگر ان کو دینا پڑا تو وہی گند یہاں سے ٹرانسفر ہو کے نون لیگ میں، اور وہ بکاؤ مال اپنی قیمت پھر وصول کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مسائل جس کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا چاہیے، پاکستان ڈوب رہا ہے، بچانا ہے، پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں عمران خان کا کتنا ہاتھ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا کتنا ہاتھ ہے، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو 3 دفعہ حکومت کر بیٹھی ہیں ان کا کتنا ہاتھ ہے. اور پیپلز پارٹی تو آج بھی سندھ میں حکمران ہے. ذرا سندھ کا جا کے حال دیکھیے، اندرون سندھ کو دیکھیے، پورا پاکستان سندھ میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. لیکن دیدہ دلیری، ڈٹائی اس قدر کہ آپ سب کچھ وہاں پہ کرپشن، لوٹ مار، بربادی، اس کے باوجود آپ پاکستان بچانے نکلے ہیں. پاکستان کو آدھے پاکستان کو ڈبو کے ادھر پاکستان بچانے نکلے. اور مہنگائی ہے، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت چکر میں ہے. تو کیا یہ اپوزیشن کے پاس کوئی پلان ہے کہ یہ مہنگائی کم کر لیں گے؟ یا ان کے پاس لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کی کیا پلان ہے؟ یا آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کے لیے کیا پلان ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے یہ چیزیں، یہ ان معاہدوں کو ختم کر دیں گے؟ یہ تو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو کرتے آئے ہیں. یہ کوئی پہلا معاہدہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا ان سے. معاہدہ تو چلا آ رہا ہے. ہمارا پہلے معاہدے ہوئے نون لیگ کے وقت میں ہوئے، پھر یہ پیپلز پارٹی کے وقت میں ہوئے، پھر نون لیگ کے وقت میں ہوئے، پھر انہوں نے بھی کیے. تو 2-3 پیکیج یہ ہر پارٹی لے چکی. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اسی طرح چلے گا. پھر اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو بل آیا، بل آپ نے خود پاس کروایا، آپ کے پاس رائٹ تھا، آپ کے پاس جو آپ کے لوگ تھے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے وہ چلے گئے. خود پیپلز پارٹی کے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں سے غائب ہو گئے. تو کیا آپ کے پاس جواز ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم یہ حکومت ہٹا دیں تو بڑا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ تو خود اس میں ملوث ہیں. تو ان حالات میں یہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں کروا سکتے، اور یہ سارا کچھ اسی طرح رہے گا. مہنگائی بھی رہے گی، آپ آئی ایم ایف کے پاس گروی بھی رہیں گے، اسٹیٹ بینک اسی حالت میں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایشوز ہیں، سندھ میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، کہیں ہوں، وہ بھی وہیں رہیں گے. سی پیک کا بڑھنا ہے آگے، وہ بھی حالات یہی ہوں گے. وہ آپ اس سے کوئی اور اس کو مزید تو نہیں آپ اس میں کر سکتے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ سارے اس وقت اپنے کرپشن کے مقدمات اور ان چیزوں سے بیزار ہو کے، حالانکہ ان مقدمات کا فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ جس طرح کا نیب اور عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، تعاون کر رہی ہیں، سزا تو کسی کو نہیں ہوگی. ورنہ تو ایک اندھے آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، اور بہت ہوئی ہے. سارے جس طرح فیک اکاؤنٹ پکڑے گئے، یا جس طرح پنجاب میں ہر طرح کے ریکارڈ ہی جلا دیے جاتے تھے، کبھی نندی پور کا ریکارڈ جل گیا، کبھی کسی اور کا، تو آپ تو ایویڈنس ہی غائب کر دیتے تھے. تو کرپشن تو بہت ہوئی. لیکن پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے سیاسی دشمنی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ان ایزینس آپ کو ہے،
آپ کے لیے ڈسکمفرٹ ہے، آپ کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، چھوٹ تو آپ جائیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھے بھی کیوں کوئی. لہٰذا اس چیز کی وجہ سے حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکنا بڑا ضروری ہے. پاکستان کے مفاد میں یہ ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکنا. اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بعض سیاستدانوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حکومت کو نکالنے کا فائدہ تب ہے اگر پاکستانی فوج یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو. میں یہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کب نہیں تھی؟ ابھی ضمنی الیکشنز ہوئے، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو رزلٹ کچھ اور ہوتے، لیکن نیوٹرل تھی. فرق یہ پڑا کہ آپ الیکشن جیت گئے تو آپ کی فتح، سب ٹھیک. اگر آپ ہار جاتے تو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیتے آپ. اخلاقیات تو ہے کوئی نہیں. یہ ایک بہانہ، یہ ایک پتہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم کہیں گے جی اسٹیبلشمنٹ نے کرا دی. نو کانفیڈنس نہیں ہوتی پوری، آپ پاس نہیں کرا سکتے، آپ کہہ دیں جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دی ہے. بلا وجہ ایک بہانے کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بدنام کر رہے ہیں، وہ رکھا ہوا آپ نے. اب چوائس کیا ہے، سوچا کیا ہے انہوں نے؟ حامد میر کی اپنی تحریر کے مطابق جو انہوں نے انفارمیشن دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بتایا ہے JUI کے لوگوں کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو آئندہ وزیر اعظم بنا دیا جائے. آصف زرداری صاحب کو بھی بات ہوئی، انہوں نے واضح طور پہ ہاں نہیں کی. وہ انہوں نے کہا جی کہ پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں بننا چاہتا. اندر سے خواہش کہ بن جائیں. پھر یہ پرپوزل جو ہے یہ کوئی صاحب لے کے تو میاں نواز شریف صاحب کے پہنچے. میاں نواز شریف نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے ان کو بنائیں. یہ کسی کی ذاتی جاگیر ہے، یہ ملک بٹوارا ہو رہا ہے. کس کو نہیں پتا کہ زرداری صاحب کے اعمال کیا ہیں؟ کیا عمران خان سے وہ بہتر ہیں؟ افسوس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر کس طرح کے لوگ مسلط ہیں، کیا حکمرانی اور کس طرح یہ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ذاتی جاگیر، تم بن جاؤ وزیر اعظم، میں بن جاتا ہوں، ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کے پلے ہے کچھ نہیں. اس قدر تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ پاکستان کا برا حال کر کے رکھ دیا انہوں نے. یہ حکومت جو آج ہے وہ بھی اپنے بہت وعدے کرتی رہی، پورے نہ کر سکی. سب سے بڑا وعدہ تھا احتساب کا، وہ پورا نہ ہوا. یہ سارے لوگ بچ نکلیں گے اور پھر بالآخر وہی کرپٹ طبقہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے تو آپ نے کیا کیا اور کمایا کیا؟ خرابی سارے کھیل میں ایک ہے، اور وہ پاکستان کے عوام جن کو ہوش نہیں آتی کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. یہ ملک آپ کا ہے، آپ کی آئندہ نسلوں کا ہے. اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے صحیح لوگ حکمرانی کے لیے چننا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس ملک کے اہل نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے جب آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے کہ یہ پھر بٹوارا ہو کے انہی لوگوں کی جیبوں میں یہ ملک جائے گا جو پہلے اس کو نوچتے رہے ہیں، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس پہ سوچئے، اس پہ غور کریے اور دیکھیے کہ اس صورتحال پہ جو آگے بن رہی ہے اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.